किताब का नाम सूफी की दुनिया, मुसन्नफ जॉस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद, बाब नंबर 14। 2 सकाफ़तें। खला में तैरने से बचने का वाहिद तरीका। डियर सूफी, हमारी मुलाकात में अब कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए। मेरा ख्याल था कि तुम मेजर की कुटिया में दोबारा ज़रूर जाओगी। यही वजह है कि मैं हेल्डे के बाप के कार्ड में ही छोड़ आया था। उन्हें तुम तक पहुंचाने का यही वाहिद तरीका था। उसे ये कैसे मिलेंगे उसके मुतालिक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 15 जून से पहले बहुत कुछ हो सकता है। हम देख चुके हैं कि यूनानियत के दौर के फ़लसफ़ियों ने अपने पेशरो फ़लसफ़ियों के ख़यालात किस तरह दोबारा इस्तेमाल किए थे। बाज़ ने तो उन्हें मजहबी पैगम्बरों में भी मुनक़लब करने की कोशिश की। प्लोतिनोस ने तो अफलातून को करीब करीब इंसानियत का निजात दहिंदा करार दे दिया, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि उस अहद में जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया है, एक और निजात दहिंदा ने जन्म लिया था, और ये वाक़या यूनानी रूमी इलाके की हदूद से बाहर रूनमा हुआ था। मेरा इशारा नासरा के यसू मसीह की तरफ है। इस बाब में हम देखेंगे किस तरह सायत बतदरीज यूनानी रूमी दुनिया में नफूज कर गई। ये कमो बेश बिल्कुल इसी तरह हुआ जिस तरह हेल्डे की दुनिया हमारी दुनिया में सरायत करने लगी है। यसू यहूदी थे और यहूदियों का ताल्लुक सामी सकाफत से था। यूनानियों और रूमियों का ताल्लुक हिंद यूरोपी सकाफत से है। यूरोपी तहजीब की जड़ें दोनों सकाफतों में पविष्ट हैं। ईसाईयत जिस तरह यूनानी रूमी तहजीब पर असरअंदाज हुई, उसका जायज़ा लेने से पेशतर हमें उन जड़ों के बारे में मालूम करना होगा। हिंद यूरोपी अक़वाम। हिंद यूरोपी से मुराद वो तमाम कौमें और सकाफ़तें हैं जो हिंद यूरोपी ज़बानें इस्तेमाल करती हैं। उनमें फ़नी, हंगरवी, लेपलैंड, फ़िनलैंड, एस्तोनिया और हंगरी के बाशिंदों की ज़बानें या बासिक ज़बानों के बोलने वालों के मासवा यूरोप की तमाम अक़वाम शामिल हैं। मज़ीद बरआं ईरान और बरसगीर की अक्सर ज़बानों का तल्लुक़ भी हिंद यूरोपी ज़बानों के ख़ानदान से है। तकरीबन 4000 साल कबल उजट और गैर मुतमद्दन हिंद यूरोपी बहीरा अस्वद और बहीरा कैस्पियन के साहिलों के मलहका इलाकों में रहते थे। वहाँ से उन हिंद यूरोपी बाशिंदों के कबाइल भटकते भटकाते मौज दर मौज जनूब मशरक़ में ईरान और बरसगीर, जनूब मगरब में यूनान, इतालिया और हिस्पानिया, वस्ती यूरोप में से गुजरते मगरब में फ़्रांस और बरतानिया, शुमाल मगरब में स्कैंडिनेविया और शुमाल में मशरक़ी यूरोपी ममालिक और रूस में दाखिल होने लगे। हिंद यूरोपी जहाँ भी गए वो मुकामी सकाफ़तों में गुल मिल गए। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि गालिब किरदार हिंद यूरोपी ज़बानों और हिंद यूरोपी मज़हब ने अदा किया। कदीम हिंद के वेद और यूनानी फ़लसफ़ा, बल्कि आइसलैंड के शायर स्नोरी स्ट्रालोसन की सनमियात भी क़राबतदार ज़बानों में तहरीर की गई है। लेकिन महज ज़बानें ही एक दूसरे की क़राबतदार नहीं, क़राबतदार ज़बानों से क़राबतदार ख़यालात भी जन्म लेते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर हिंद यूरोपी सकाफ़त का जिक्र करते रहते हैं। हिंद यूरोपियों की सकाफ़त सबसे ज़्यादा उनके एक से ज़्यादा खुदाओं और या देवताओं में अकीदे से मुतासर हुई। इस अकीदे को कसरत परस्ती कहा जाता है। इन देवताओं के नामों और उनसे मुंसलिक मजहबी इस्तिलाहात से हमारा तमाम हिंद यूरोपी इलाके में बार बार वास्ता पड़ता है। मैं तुम्हें चंद मिसालें देता हूँ। कदीम हिंदुस्तानी आकाश के देवता देवस की पूजा करते थे। संस्कृत में दिवस का मतलब आकाश, वातमान, दिन, आसमान या स्वर्ग है। यूनानी में इस देवता को ज़्यूस, लातीनी में जुपिटर, जो दरअसल एव्यूपेटर या आसमानी बाप है, और कदीम नोरस में टेयर, ट्वेर या टोर है। ये सब नाम एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ लिसानी सूरतें हैं। तुम गालबन पढ़ चुकी हो कि कदीम वाइकिंग जिन देवताओं को मानते थे उन्हें वो आसिर कहते थे। ये एक और लफ्ज़ है जो हमें हिंद यूरोपी खत्ते में बार बार मिलता है। हिंदुस्तान की कदीम क्लासिकी ज़ुबान संस्कृत में देवताओं को असर और फ़ारसी में अहरमन कहा जाता है। संस्कृत में देवता के लिए एक और लफ्ज़ देव है, जो फ़ारसी में दाइव, लातिनी में ड्यूस
اور قدیم نورس میں تیور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وائکنگز کے زمانے میں لوگ زرخیزی یا بارآوری کے دیوتاؤں کے ایک خاص گروہ مثلاً ٹی اور فریہا اور فریر پر بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اجتماعی نام وینر تھا۔ اس لفظ کا تعلق بارآوری کی دیوی کے لاطینی نام وینس سے بنتا ہے۔ سنسکرت میں اس سے ملتا جلتا نام وانی ہے، جس کے معنی خواہش ہیں۔ بعض ہند یورپی اسطوروں میں بھی واضح قرابت نظر آتی ہے۔ قدیم نورس دیوتاؤں کے متعلق سنوری اسٹرالوسن نے جو کہانیاں لکھی تھیں ان کے بعض اسطورے ہندی اسطوروں سے مماثل ہیں جو 2-3 ہزار سال قبل وجود میں آئے تھے۔ اگرچہ سنوری اسٹرالوسن کے اسطورے ناردی ماحول اور ہندی اسطورے ہندی ماحول کی عکاسی کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایک میں مشترکہ ماخذ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ نشانیاں ان مشروبات کے جن کا پینے والا دعوے کے مطابق امر ہو جاتا تھا اور افراتفری پھیلانے والے عفریتوں کے خلاف دیوتاؤں کی کشمکش کے متعلق اسطوروں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تمام ہند یورپی ثقافتوں میں ہمیں افکار کے اسالیب میں بھی واضح مماثلتیں ملتی ہیں۔ ایک مخصوص مشابہت وہ انداز ہے جس سے دنیا کو کسی ڈرامے کے موضوع کی حیثیت سے دیکھا اور پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ڈرامے میں خیر و شر کی قوتیں ایک دوسرے پر تخت یا تختہ کہہ کر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ چنانچہ ہند یورپی اکثر یہ پیشن گوئی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ خیر و شر کے مابین محاذ آرائی کا انجام کیا ہوگا۔ ہم قدر ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفے کا جو آغاز ثقافت کے ہند یورپی دائرے میں ہوا، اس میں اتفاق کو کوئی دخل نہیں تھا۔ ہندی، یونانی اور نورس سبھی اسطوریت میں دنیا کے متعلق جو نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے اس میں واضح طور پر فلسفیانہ یا قیاسی رجحان پایا جاتا ہے۔ ہند یورپی تاریخ عالم میں بصیرت تلاش کرتے تھے۔ ہم ساری ہند یورپی دنیا میں ایک ثقافت سے دوسری ثقافت تک بصیرت یا علم کے لیے ایک خاص لفظ کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ سنسکرت میں یہ ودیا ہے یا یہ لفظ یونانی لفظ آئیڈیا سے مماثل ہے، جس نے افلاطون کے فلسفے میں اتنی اہمیت اختیار کر لی تھی۔ لاطینی میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ویڈیو ہے، لیکن رومیوں کے نزدیک اس کے معنی محض دیکھنا تھے۔ ہمارے لیے آئی سی کے معنی میں سمجھ گیا ہو سکتے ہیں، اور کارٹون فلموں میں ووڈی ووڈ پیکر کے سر پر جب اسے کوئی زبردست بات سوچتی ہے بلب روشن ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ہمارے زمانے میں ہوا کہ سینگ ٹی وی سکرین پر احمقوں کی طرح ٹکٹکی بند کر نظریں جمانا کا مترادف بن گیا۔ ہم انگریزی زبان کے لفظ وائس اور وزڈم سے آشنا ہے۔ جرمن میں ان کا مترادف ویژن جاننا ہے۔ ناروی زبان میں یہ لفظ ویٹن بن جاتا ہے اور اس کا مادہ وہی ہے جو ہندی لفظ ودیا یعنی یونانی لفظ آئیڈیا اور لاطینی لفظ ویڈیو کا ہے۔ اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہند یورپیوں کے لیے بصارت تمام حواس میں اہم ترین تھی۔ ہندیوں، یونانیوں، اہل فارس اور تیوتونوں کے ادب کی نمایاں خصوصیات یکساں طور پر ان کے عظیم کائناتی ویژن تھے۔ پھر وہی لفظ آ گیا، ویژن۔ لاطینی فعل ویڈیو سے مشتق ہے۔ دیوتاؤں اور اسطوری واقعات کو تصویروں اور مجسموں کی شکل میں ڈالنا بھی ہند یورپی ثقافت کی اہم خصوصیت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہند یورپیوں کا تاریخ کا نقطہ نظر دوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے موسموں کی طرح تاریخ دائروں میں گھومتی رہتی ہے، چنانچہ تاریخ کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ بس یہ مختلف تہذیبیں ہیں جو پیدائش اور موت کے باہمی عمل میں جو ازل سے جاری ہے، عروج و زوال سے دوچار ہوتی رہتی ہیں۔ دونوں عظیم مشرقی مذاہب ہندو مت اور بدھ مت ماخذ کے اعتبار سے ہند یورپی ہیں۔ یہی بات یونانی فلسفے پر صادق آتی ہے۔ یوں ہم ایک طرف ہندو مت اور بدھ مت اور دوسری طرف یونانی فلسفے کے مابین متعدد واضح مشابہتیں دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی ہندو مت اور بدھ مت فلسفیانہ تفکر سے تحریک حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ہندو مت اور بدھ مت اکثر اس حقیقت پر زور دیتے معلوم ہوتے ہیں کہ معبود تمام اشیاء میں موجود ہے، کثرت پرستی، اور یہ کہ انسان مذہبی بصیرت کے ذریعے بھگوان کے ساتھ یکجا ہو سکتا ہے۔ صوفی تمہیں پلوتینوس یاد ہے؟
اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ انسان گیان، دھیان اور انتر آتما سمواد کی مشق کرے۔ چنانچہ پورب میں انفعالیت اور گوشہ گیری دھرم کے آدرش ہو سکتے ہیں۔ قدیم یونان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو روح کی نجات کے لیے تپسوی طریقے زندگی اختیار کرنے یا مذہبی طور پر دوسروں سے الگ تھلگ عزلت کی زندگی بسر کرنے میں اعتقاد رکھتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے خانقاہی زندگی کا سراغ ان عقائد میں لگایا جا سکتا ہے جن کی ابتدا یونانی رومی تہذیب سے ہوئی تھی۔ اسی طرح آواگان یا بار بار جنم لینے کا عقیدہ بھی متعدد ہند یورپی ثقافتوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ 2500 سال سے ہر ہندو کے لیے زندگی کا بنیادی مقصد بار بار پیدا ہونے کے چکر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ افلاطون بھی تناسخ ارواح میں یقین رکھتا تھا۔ سامی صوفی اب ہم سامیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کا تعلق بالکل مختلف ثقافت سے ہے اور ان کی زبان بھی بالکل مختلف ہے۔ سامیوں کی ابتدا جزیرہ نما عرب سے ہوئی تھی، لیکن وہ دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت بھی کرتے رہے۔ یہودی 2000 سال سے زیادہ مدت تک اپنے وطن سے دور رہے۔ سامی تاریخ اور ثقافت عیسائی دنیا کے ذریعے اپنے مصادر سے بعید ترین علاقوں تک پہنچ گئی۔ تاہم سامی ثقافت کو پھیلانے میں اسلام کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ تینوں مغربی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا مشترک سامی پس منظر ہے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید اور پرانا عہد نامہ دونوں زبانوں کے سامی خاندان میں تحریر ہوئی۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا معنی وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا ہے۔ لفظ اللہ کا مطلب خدا ہے۔ جب ہم عیسائیت تک پہنچتے ہیں تصویر مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ عیسائیت کا پس منظر بھی سامی ہے، لیکن نیا عہد نامہ یونانی میں تحریر کیا گیا ہے۔ جب عیسائی دینیات یا مجموعی عقائد مرتب ہوا، یہ یونانی، لاطینی اور متاخر یونانی اسکندر اعظم اور رومی شہنشاہ اگسٹس کے جس نے سن 14 میں انتقال کیا عہد ہائے حکومت کے درمیان کا زمانہ ہے جسے یونانیت کہا جاتا ہے، فلسفے سے متاثر ہوا۔ ہند یورپی مختلف دیوتاؤں پر اعتقاد رکھتے تھے۔ اس کے برعکس سامیوں کا وصف یہ تھا کہ وہ قدیم ترین زمانے سے ہی ایک خدا کو مانتے چلے آ رہے تھے اور اس بارے میں ان میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ان کے اس عقیدے کو وحدانیت کہا جاتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سب کا بنیادی تصور یہی ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ سامیوں میں ایک اور بات مشترک تھی کہ تاریخ کے متعلق ان کا نقطہ نظر خطی یا خط دار تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ تاریخ دائرے میں نہیں گھومتی جیسا کہ ہند یورپیوں کا خیال تھا، بلکہ مسلسل دراز ہوتی ہوئی لکیر کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ ابتدا میں خدا نے دنیا تخلیق کی اور یہیں سے تاریخ کا آغاز ہوا، لیکن ایک روز تاریخ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور یہی یوم حساب ہوگا جب خدا زندوں اور مردوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ تاریخ جو کردار ادا کرتی ہے وہ ان تینوں مغربی مذاہب کا اہم وصف ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ خدا تاریخ کے دائرے میں مداخلت کرتا ہے، بلکہ تاریخ موجود ہی محض اس لیے ہے کہ خدا دنیا میں اپنے منشا کا اظہار کر سکے، جس طرح اس نے ایک مرتبہ ابراہیم کی موعودہ سرزمین کی طرف رہنمائی کی تھی۔ بائنا وہ تاریخ کے دوران میں بنی نوع انسان کے قدموں کی یوم حساب کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ جب وہ دن آئے گا دنیا سے بدی نیست و نابود ہو جائے گی۔ تاریخ کے عمل میں زبردست زور دینے کے ساتھ ساتھ سامی ہزاروں سال تک تاریخ قلم بند کرنے میں مصروف رہے، اور یہ تاریخی جڑیں ان کی مقدس کتابوں اور صحیفوں کے مرکزی نکات کی تشکیل کرتی ہیں۔ آج بھی یروشلم کا شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں انتہائی اہم اور بنیادی معنویت کا حامل مذہبی مرکز ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان تینوں کا کچھ نہ کچھ مشترکہ پس منظر ہے۔ شہر میں تینوں مذاہب کی بعض اہم ترین عبادت گاہیں، یہودیوں کے صومعے، عیسائیوں کے کلیسا اور مسلمانوں کی مساجد موجود ہیں۔ چنانچہ یہ بات انتہائی المناک ہے کہ یروشلم ان تینوں مذاہب کے مابین فساد کا باعث بن گیا ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر متفق نہیں ہو سکتے کہ اس ابدی شہر پر غلبہ کسے حاصل ہو۔ خدا کرے کہ اقوام متحدہ کسی روز اسے تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس زیارت گاہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ فلسفے کے نصاب کا یہ جو زیادہ
کلی حصہ ہے، ہم فی الحال اس کا مزید تذکرہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ معاملہ سراسر ہلڈے کے باب پر چھوڑ رہے ہیں۔ تم اب تک سمجھ چکی ہوگی کہ وہ لبنان میں اقوام متحدہ کے مبصر کی حیثیت سے تعینات ہے، بلکہ میں تمہیں صحیح تر بات بتا سکتا ہوں کہ وہ وہاں میجر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تعلق نظر آنے لگا ہے تو خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ تاہم ہمیں واقعات کا پیشگی اندازہ لگانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہند یورپیوں کے نزدیک حواس خمسہ میں سے اہم ترین بصارت کی حص تھی۔ اس کے برعکس سامی ثقافتوں میں سماعت کی حص کو جو اہمیت حاصل تھی، اس کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ یہودیوں کے مجموعہ عقائد کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: اے اسرائیل سنو۔ پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح خدا کا کلام سنا، اور یہودی پیغمبر کس طرح اپنے وعظ کا آغاز عام طور پر ان الفاظ سے کرتے تھے: یہوہ خدا نے یہ کہا۔ عیسائیت میں بھی خدا کا کلام سننے پر زور دیا جاتا ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام سبھی کی مذہبی رسوم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں بلند آواز سے پڑھا جاتا یا تلاوت کی جاتی ہے۔ میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہند یورپی ہمیشہ اپنے دیوتاؤں کی تصویریں، شبیہیں اور بت بناتے رہتے تھے۔ سامیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ یہ کام کبھی نہیں کرتے تھے۔ ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جاتی تھی کہ وہ خدا یا معبود کی تصویریں تخلیق کریں گے۔ پرانا عہد نامہ حکم دیتا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہ بنائی جائے۔ یہودیت اور اسلام دونوں میں آج بھی اسے قانون کا درجہ حاصل ہے۔ مزید برآں اسلام میں فوٹوگرافی اور آرٹ دونوں کو عام طور پر سخت ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کے تخلیق کرنے میں انسانوں کو خدا کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم غالباً سوچ رہی ہوگی کہ عیسائی گرجے تو یسوع اور خدا کی تصاویر سے بھرے پڑے ہیں۔ صوفی، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تو محض ایک مثال ہے کہ عیسائیت کس طرح دنیا یونان و روم سے متاثر ہوئی۔ ویسے یونانی آرتھوڈوکس چرچ یعنی یونان اور روس میں آج بھی بائبل کی حکایتوں پر مبنی منقش شبیہیں، مجسمے اور صلیبوں پر عیسیٰ کی تصویریں بنانے کی ممانعت ہے۔ پورب کے عظیم مذاہب کے مقابلے میں تینوں مغربی مذاہب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا اور اس کی مخلوق کے مابین فاصلہ حائل ہے۔ مقصد تناسخ کے چکر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، بلکہ گناہ اور سرزنش سے نجات حاصل کرنا ہے۔ مزید برآں مذہبی زندگی عبادت، وعظوں اور صحائف کے مطالعے سے عبارت پاتی ہے، اور نہ کہ گیان، دھیان اور انتر آتما سمواد سے، جیسا کہ مشرقی مذاہب سمجھتے ہیں۔ اسرائیل۔ صوفی، میرا تمہارے مذہبیات کے استاد کے ساتھ مقابلہ کرنے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں، لیکن مجھے عیسائیت کے یہودی پس منظر کا مختصر خلاصہ پیش کرنے کی ضرور اجازت دو۔ اس سب کا آغاز تب ہوا جب خدا نے دنیا تخلیق کی۔ یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں تم بائبل کے پہلے ہی صفحے پر پڑھ سکتی ہو۔ پھر انسان خدا کے خلاف بغاوت پر اتر آیا۔ اس کی سزا اسے صرف یہی نہیں ملی کہ آدم اور حوا کو بیک بینی و دو گوش باغ عدن سے نکال دیا گیا، بلکہ اس کی جلو میں موت بھی دنیا میں وارد ہو گئی۔ انسان کی خدا کی نافرمانی کا موضوع بائبل میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگر ہم کتاب پیدائش، بائبل کا پہلا باب کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں طوفان اور نوح کی کشتی کا ذکر ملے گا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم اور ان کی آل کے ساتھ میثاق باندھا۔ اس میثاق یا معاہدے کی روح سے ابراہیم اور ان کی آل نے خداوند کے احکام کی تعمیل کرنا تھی۔ اس کے عوض خداوند نے وعدہ فرمایا کہ وہ ابراہیم کی تمام اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ جب تقریباً 1200 سال قبل از مسیح موسیٰ کو کوہ طور پر 10 احکام دیے گئے، اس میثاق کی اثر نو تجدید کی گئی۔ اس وقت اسرائیل کافی عرصے سے مصریوں کے غلام چلے آ رہے تھے، لیکن خداوند کی تائید و نصرت سے انہیں واپس اسرائیل کی سرزمین پر پہنچا دیا گیا۔ عیسیٰ کی پیدائش سے 1000 سال قبل، چنانچہ اس چیز کے جسے ہم یونانی فلسفہ کہتے ہیں، وجود میں آنے سے کہیں پہلے، ہم اسرائیل کے 3 عظیم بادشاہوں کا ذکر سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ساؤل تھے، ان کے بعد داؤد اور سلیمان آئے۔ اس وقت تک تمام اسرائیلی ایک سلطنت میں متحد ہو چکے تھے، اور داؤد کے عہد میں انہیں خاص طور پر سیاسی، عسکری اور ثقافتی شکوہ کا تجربہ ہوا۔ جب بادشاہوں کا انتخاب عمل میں آتا تھا، ان کا تیل سے مسا عوام کرتے تھے۔ یوں انہیں مسیح کا
یہ جس کے معنی ہیں وہ جس کا مسح کیا گیا خطاب مل جاتا۔ مذہبی مفہوم میں بادشاہ کو خدا اور اس کی رعایا کے مابین بچولا سمجھا جاتا تھا، چنانچہ بادشاہ کو خدا کا بیٹا اور ملک کو خدا کی بادشاہی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسرائیل کی قوت زوال پذیر ہونے لگی اور مملکت دو حصوں، مملکت شمال اسرائیل اور مملکت جنوب یہودیہ یا جوڈا میں منقسم ہو گئی۔ 722 قبل مسیح میں شمالی مملکت کو اشوریوں نے تسخیر کر لیا اور یہ تمام سیاسی اور مذہبی اہمیت سے محروم ہو گئی۔ جنوبی مملکت کا حال بھی کچھ اچھا نہ رہا، اسے 586 قبل مسیح میں اہل بابل نے فتح کر لیا، اس کا معبد مسمار کر دیا گیا، اس کے بیشتر باشندوں کو غلام بنا لیا گیا اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل پہنچا دیا گیا۔ بابل میں ان کی اسیری 539 قبل مسیح تک جاری رہی، تب کہیں انہیں یروشلم واپس آنے کی اجازت ملی اور عظیم ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ لیکن ولادت عیسیٰ تک کے باقی عرصے کے دوران میں یہودی غیر ملکی تسلط کے زیر اثر زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔ یہودی اپنے آپ سے جو سوال بار بار پوچھتے تھے وہ یہ تھا کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، پھر داؤد کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی اور یہودیوں کو بار بار عظیم مصائب سے کیوں دوچار ہونا پڑا؟ لیکن خود لوگوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ بات عام تسلیم کی جانے لگی کہ خدا اسرائیلیوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دے رہا ہے۔ تقریباً 750 سال قبل از مسیح اور اس کے بعد ایسے پیغمبر آتے رہے جن کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ خدا اسرائیلیوں سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے اس کے احکام کو درخور اطنا نہیں سمجھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب خدا ان سے حساب لے گا۔ ہم اس قسم کی پیشن گوئیوں کو یوم حشر کی پیشن گوئیاں کہتے ہیں۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مزید پیغمبر آتے رہے، ان کی تعلیم یہ ہوتی تھی کہ وہ خدا اپنے بندوں میں سے چند ایک منتخب ہستیوں کو بخشش کر دے گا اور انہیں شاہ امن یا داؤد گھرانے کا کوئی بادشاہ بھیج دے گا۔ وہ داؤد کی قدیم سلطنت بحال کر دے گا اور لوگوں کو ایک بار پھر خوشحال مستقبل مل جائے گا۔ جو لوگ تاریکی میں پھرتے رہے ہیں انہیں عظیم روشنی نظر آئے گی، پیغمبر یسیحا نے کہا تھا، اور جو لوگ موت کے سائے میں رہتے رہے ہیں ان پر روشنی ذوفگن ہوگی۔ ہم اس قسم کی پیشن گوئیوں کو نجات کی پیشن گوئیاں کہتے ہیں۔ عبرانی میں یوسیہ کے معنی ہی خدا کی نجات ہے۔ الغرض اسرائیل کی اولاد داؤد کے دور میں مسرت اور شادمانی کی زندگی گزارتی رہی، لیکن بعد ازاں جب ان کے حالات خراب ہونے لگے، پیغمبر اعلان کرنے لگے کہ داؤد گھرانے کا کوئی فرد نیا بادشاہ بن کر آئے گا، یہ مسیح یا خدا کا بیٹا لوگوں کو نجات دلائے گا، اسرائیل کی عظمت بحال کر دے گا اور خداوند کی بادشاہت قائم کر دے گا۔ یسوع صوفی، میرا خیال ہے تم ابھی تک میرے ساتھ ہو۔ کلیدی الفاظ مسیح، خدا کا بیٹا اور خداوند کی بادشاہی ہیں۔ ابتدا میں ان سب کو سیاسی مفاہیم پہنائے جاتے رہے۔ یسوع کے زمانے میں ایسے بے شمار لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ تھا کہ عنقریب نیا مسیح آئے گا جو ذہانت، فطانت اور لیاقت کے اعتبار سے شاہ داؤد کا ہم پلہ سیاسی، عسکری اور مذہبی رہنما ثابت ہوگا۔ یوں اس نجات دہندہ کے متعلق سمجھا جانے لگا گا کہ یہودیوں کو رومی تسلط کے تحت جو مصائب بھگتنا پڑ رہے ہیں وہ ان کا خاتمہ کر دے گا اور قومی رہنما کا روپ دھار لے گا۔ لیکن یہ نری پری خوش فہمیاں تھیں، لیکن بعض اور لوگ بھی تھے، وہ کہیں زیادہ دور اندیش تھے۔ گزشتہ 200 سالوں میں ایسے پیغمبروں کا ظہور ہوتا رہا جو سمجھتے تھے کہ موعودہ مسیح ساری دنیا کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ وہ محض اسرائیلیوں کو غیر ملکی تسلط سے نجات نہیں دلائے گا، بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کو گناہ، سرزنش اور سب سے بڑھ کر موت سے نجات دلائے گا۔ خلاصی کے معنوں میں نجات کا تصور اس پورے علاقے میں دور و نزدیک پھیلا ہوا تھا جس پر یونانیت کا سکہ چلتا تھا۔ چنانچہ ناصریہ کے یسوع آ جاتے ہیں۔ وہ واحد شخص نہیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو موعودہ مسیح کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ یسوع بھی خدا کا بیٹا، خدا کی بادشاہی اور خلاصی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ پرانے پیغمبروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ گدھی پر سوار یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور جب لوگ ان کی نجات دہندہ کی حیثیت سے ستائش کرتے ہیں وہ انہیں روکتے نہیں بلکہ اس کی کھلی اجازت دے دیتے ہیں۔
اور یوں وہ براہ راست قدیم بادشاہوں کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں جو وہ مخصوص تخت نشینی کی رسم کی ادائیگی کے دوران میں اختیار کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے اپنا مسا بھی کرا لیتے ہیں۔ وقت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو دوسرے مسیحوں سے یوں ممیز کیا کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کوئی سیاسی یا فوجی باغی نہیں، ان کا مشن کہیں عظیم تر ہے۔ وہ ہر شخص کی نجات اور خدا کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ جن لوگوں سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی ان سے انہوں نے کہا، اس کے ہم نام کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے گناہوں کی معافی کی تقسیم کا فعل ایک ایسی چیز تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی، اور اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس زمانے کی یہودی قوم میں اس قسم کی قطعاً کوئی مثال نہیں ملتی تھی، چنانچہ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہودی عالموں نے ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ چنانچہ صورتحال کچھ یوں تھی۔ یسوع کے عہد میں بے شمار لوگ مسیح کے منتظر تھے، جس نے ان کے خیال کے مطابق تجھ کو احتشام سے یا دوسرے الفاظ میں آگ اور تلوار سے خدا کی بادشاہی بحال کرنا تھی۔ خدا کی مملکت یا بادشاہی کی ترکیب یسوع کے وعظوں میں بار بار استعمال ہوئی ہے، مگر اس کا مفہوم کہیں وسیع تر تھا۔ یسوع کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کی جائے، کمزوروں اور مسکینوں پر ترس کھایا جائے اور جنہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے انہیں معاف کر دیا جائے۔ خدا کی مملکت یا بادشاہی کی ترکیب کے صدیوں پرانے معنی میں، جن میں جنگ ہو یا نہ مضمرات شامل تھے، یہ ڈرامائی تبدیلی تھی۔ لوگ کسی عسکری رہنما کی آمد کی توقع باندھے ہوئے تھے جو بہت مختصر عرصے میں خدا کی بادشاہی کے قیام کا اعلان کر دے گا۔ لیکن آیا کون؟ یسوع، جو چپل اور چوگا پہنے انہیں بتاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یا نیا میثاق یہ ہے، اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرو جس طرح تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ لیکن صوفی بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنا چاہیے۔ جب وہ ہمارے تھپڑ ماریں ہمیں جوابی وار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا دوسرا گال بھی ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کر دیں، 7 مرتبہ نہیں بلکہ 70 ضرب 7 مرتبہ۔ یسوع نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ انہیں تسبیحوں، بدعنوان، سود خوروں اور سیاسی تقریب کاروں کے ساتھ کلام کرنے میں کوئی آر نہیں، لیکن وہ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کی رحمت اتنی بے پایا ہے کہ اگر کوئی نکھٹو شخص جس نے اپنے باپ کا ترکہ چٹکیوں میں اڑا دیا ہو، یا کوئی معمولی ٹیکس کلرک جس نے اپنی جیبیں سرکاری رقوم سے بھر لی ہوں، توبہ کر لیتا ہے اور بخشش کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، وہ خدا کی نگاہوں میں راست باز ٹھہرتا ہے۔ ابھی اور سنو، وہ ایک قدم مزید آگے چلے گئے۔ یسوع نے فرمایا کہ خدا کی نظروں میں اس قسم کے گناہ گار ان بے داغ فریسیوں کی نسبت جو اپنی نیکی اور فضیلت کا ڈنڈورا پیٹتے اور نمائش کرتے رہتے ہیں، کہیں زیادہ راست باز اور خدا کی بخشش کے کہیں زیادہ مستحق ہیں۔ یسوع نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال سے خدا کی رحمت کا امیدوار نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو خلاصی نہیں دلا سکتے، جیسا کہ اکثر یونانیوں کا عقیدہ تھا۔ پہاڑ پر اپنے وعظوں میں یسوع جن سخت اخلاقی پابندیوں کا تذکرہ کرتے تھے، ان کا مطلب محض یہ بتانا نہیں تھا کہ خدا کے منشا سے کیا مراد ہے، بلکہ یہ جتانا بھی تھا کہ خدا کی نگاہوں میں کوئی شخص راست باز نہیں ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک خدا کی رحمت بے پایاں ہے، پھر بھی ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس سے بخشش کی دعا کرنا ہوگی۔ میں یسوع اور ان کی تعلیمات کے تفصیلی مطالعے کا کام تمہارے مذہبیات کے استاد کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اسے خاصی مشقت جھیلنا ہوگی۔ مجھے امید ہے وہ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ یسوع کتنے غیر معمولی انسان تھے۔ انہوں نے بڑے پرجودت اور اختراعی انداز سے پرانے جنگی نعروں کو بالکل نئے اور وسیع معنی پہنا دیے تھے۔ پھر اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ ان کا انجام صلیب پر ہوا۔ خلاصی اور نجات کے متعلق وہ جو کچھ کہتے تھے، اس سے لوگوں کے مفادات اور اختیارات پر اتنی زد پڑتی تھی کہ ان کا راستے سے ہٹایا جانا ناگزیر ہو گیا۔ جب ہم سقراط کا مطالعہ کر رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں کی عقل کو اپیل کرنے کا انجام کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یسوع کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مشروط برادرانہ محبت اور غیر مشروط عفو کے مطالبے کے عواقب کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اور یہ تو آج کی دنیا میں بھی ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔
کہ جب عظیم طاقتوں کو امن، اخوت، غریبوں اور مسکینوں کے لیے روٹی اور مملکت کے دشمنوں کے لیے عفو جیسے سیدھے سادے مطالبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی لرزہ بر اندام بلکہ منہدم ہو جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا جب ایتھنز کے راست باز ترین شخص کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، افلاطون کتنا برا فروختہ ہوا تھا۔ عیسائی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ان میں مسیح واحد راست باز شخص تھا، پھر بھی انہیں موت کی سزا ہوئی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے بنی نوع انسان کی خاطر اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ اسے عام طور پر عیسائی مسیح کی اذیت یا مسیح کے مصائب کہتے ہیں۔ وہ مرد غمناک تھے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تاکہ ہماری طرف سے کفارہ ادا ہو سکے اور ہمیں خدا کے غضب سے بچایا جا سکے۔ پال یسوع کے مصلوب اور مدفون کیے جانے کے بعد افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ قبر سے نکل گئے ہیں۔ یوں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں خدا کے بیٹے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مسلک کی بنیاد ایسٹر کی صبح پڑی جب مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کی افواہیں پھیلیں، اور پال اس کی پہلے ہی تصدیق کر چکے ہیں۔ اگر یسوع دوبارہ نہیں اٹھے پھر ہماری تبلیغ بیکار اور تمہارا ایمان بیکار ہے۔ اب تمام انسان اپنے جسم کے دوبارہ جی اٹھنے کی امید کر سکتے تھے کیونکہ یسوع اس لیے مصلوب ہوئے تھے کہ ہماری نجات کا سامان فراہم کیا جا سکے۔ لیکن ڈیئر صوفی، یہودی نقطہ نظر کے مطابق روح کی لافنا پذیری یا کسی بھی شکل میں تناسخ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ یونانی اور یوں ہند یورپی تصور تھا۔ عیسائیت کے نقطہ نگاہ کے مطابق انسان میں ایک بھی چیز مثلا روح ایسی نہیں جو فی نفسہ غیر فانی ہو۔ اگرچہ عیسائی مسلک جسم کے دوبارہ جی اٹھنے میں اور ابدی زندگی میں یقین رکھتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف خدا کا اعجاز ہے کہ ہمیں موت اور ابدی لعنت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس میں ہماری کسی خوبی یا فطری یا خلقی صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ چنانچہ اوائلی عیسائیوں نے اپنے وعظوں میں یہ خوشخبری سنانا شروع کر دی کہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی حقیقت کا روپ اختیار کرنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ساری دنیا کو مسیح کا مطیع و منقاد بنایا جا سکتا ہے۔ یونانی لفظ کرسٹ عبرانی الفاظ مسیح کا ترجمہ ہے اور اس کے معنی جس کا مسح کیا گیا ہے۔ یسوع کے انتقال کے چند سال بعد پال نے، جن کا تعلق فریسیوں سے تھا، عیسائیت قبول کر لی۔ انہوں نے ساری یونانی رومی دنیا کے تبلیغی دورے کیے اور عیسائیت کو عالمی مذہب بنا دیا۔ ہم ان دوروں کا احوال نیا عہد نامہ کے باب رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں۔ پال جو واز کہتے تھے اور عیسائیوں کی جس طرح رہنمائی کرتے تھے اس کا ذکر ان متعدد خطوط نیا عہد نامہ میں ملتا ہے جو انہوں نے ابتدائی عہد کے عیسائی عبادت گزاروں کی جماعتوں کو تحریر کیے تھے۔ پھر وہ ایتھنز میں نمودار ہوتے ہیں۔ وہ گھومتے پھرتے سیدھے اس فلسفی شہر کے مرکزی چوک میں پہنچ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جب انہوں نے اس شہر کو سر تپا بت پرستی میں ڈوبا پایا ان کی روح کل بلانے لگی۔ وہ ایتھنز میں یہودیوں کے سموا معبد کے چکر لگاتے اور ایپیکوری اور روایتی فلسفیوں کے ساتھ مناظرے کرتے۔ وہ انہیں ایریوپگس پہاڑی پر لے گئے اور ان سے دریافت کرنے لگے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم جس نئے عقیدے کا ذکر کر رہے ہو وہ ہے کیا؟ چونکہ تم نے ہمارے کانوں تک بعض عجیب و غریب باتیں پہنچائی ہیں، ہم جاننا چاہیں گے ان کا مطلب کیا ہے۔ صوفی، کیا تم تصور کر سکتی ہو ایک یہودی اچانک ایتھنز کے بازار میں نمودار ہوتا ہے اور کسی نجات دہندہ کے متعلق گفتگو شروع کر دیتا ہے، جو پہلے تو مصلوب ہوا لیکن بعد میں قبر سے دوبارہ جی اٹھا۔ پال کے ایتھنز کے اس دورے سے ہمیں اس تصادم کا احساس ہو جاتا ہے جو یونانی فلسفے اور خلاصی کے مسیحی نظریے کے مابین برپا ہونا تھا۔ لیکن پال واضح طور پر اہل ایتھنز کو اپنی باتیں سنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایروپگس پہاڑی کے اوپر اور ایکروپولس کے باوقار معبدوں کے نیچے وہ مندرجہ ذیل تقریر کرتے ہیں: اے ایتھنے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبدوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے، پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا
نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈے، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ ایسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد نے گڑے ہوں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ نیا عہد نامہ رسولوں کے اعمال باب 17 آیات 23 تا 31، ترجمہ از بائبل اردو ایڈیشن، لاہور۔ صوفی سوچو پال اور ایتھنز میں ایپیکوری رواقی یا نو افلاطونی فلسفے سے بالکل مختلف عیسائیت ایک اور ہی چیز کی حیثیت سے یونانی رومی مملکت میں در انداز ہونا شروع ہو گئی۔ تاہم پال کو اس ثقافت میں کچھ مشترک باتیں مل جاتی ہیں۔ وہ اس امر پر زور دیتے ہیں کہ خدا کی تلاش تمام انسانوں میں فطری ہے۔ یونانیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پال کی تبلیغ میں جو نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بندوں کے سامنے منکشف بھی کر دیا ہے اور فی الحقیقت ان تک پہنچ بھی گیا ہے، چنانچہ وہ اب فلسفی خدا نہیں رہا جس تک لوگ اپنی تفہیم کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ سونے چاندی یا پتھر کی مورتی ہے۔ اس قسم کی مورتیاں اوپر ایکروپولس میں اور نیچے بازار میں کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ وہ خدا ہے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبدوں میں نہیں رہتا، وہ ذاتی خدا ہے جو تاریخ کے دائرے میں مداخلت کرتا ہے اور بنی نوع انسان کی خاطر صلیب پر جان دے دیتا ہے۔ ہم رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں کہ جب پال ایریوپگس پر اپنا واز ختم کر چکے تو بعض لوگوں نے ان کی اس بات کا ٹھٹھا اڑایا، لیکن بعض نے ان سے کہا یہ بات ہم تم سے پھر کبھی سنیں گے۔ تاہم چند ایسے بھی تھے جو ان کے ساتھ مل گئے اور عیسائیت پر ایمان لے آئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی، اس کا نام دمارس تھا۔ اس کا شمار انتہائی جوشیل عیسائیوں میں ہوتا ہے۔ یوں پال نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یسوع کی موت کے چند دہائیوں بعد تمام اہم یونانی اور رومی شہروں ایتھنز، روم، اسکندریہ، ایفیسس اور کورنتھ میں عیسائی جماعتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ اس کے بعد 300-400 سال کے عرصے میں یونانیت کے زیر اثر ساری مغربی دنیا عیسائیت کی حلقہ بگوش ہو گئی۔ عقائد۔ عیسائیت میں پال کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ محض یہ نہیں کہ وہ مبلغ تھے، انہیں عیسائی جماعتوں میں بھی گہرا اثر و رسوخ حاصل تھا، کیونکہ انہیں روحانی رہنمائی کی شدید ضرورت تھی۔ یسوع کے بعد ابتدائی سالوں کے دوران میں ایک اہم سوال یہ تھا، کیا غیر یہودی یہودیت قبول کیے بغیر عیسائیت بن سکتے ہیں؟ مثلاً کیا کسی یونانی کو یہودیوں کے غذائی قوانین کی پابندی کرنا چاہیے؟ پال کا عقیدہ تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے تھے عیسائیت محض یہودی فرقہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، نجات کے ہماگیر پیغام کی حیثیت سے یہ ہر ایک سے مخاطب ہے، اور خدا اور اسرائیلیوں کے مابین پرانے میثاق کی جگہ نئے میثاق نے لے لی ہے جو یسوع نے خدا اور انسانوں کے مابین استوار کیا ہے۔ تاہم عیسائیت اس زمانے کا واحد مذہب نہیں تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یونانیت کس طرح مذاہب کے ادغام سے متاثر ہوئی تھی، چنانچہ کلیسا کے لیے یہ نہایت ضروری تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور عیسائی عقائد کی مختصر مگر جامع تعریف کرتا، تاکہ اپنے اور دوسرے مذاہب کے درمیان فاصلہ قائم کیا جا سکتا اور خود عیسائی مسلک میں تفرقے کی روک تھام کی جا سکتی۔ چنانچہ عقائد کا پہلا مجموعہ مرتب کیا گیا جس میں عیسائیت کے بنیادی اصولوں اور عقیدوں کی تلخیص شامل تھی۔ ان مرکزی اصولوں میں ایک یہ تھا کہ یسوع انسان بھی ہیں اور خدا بھی۔ وہ محض اپنے اعمال کی بنا پر خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ خود خدا تھے، لیکن وہ سچے انسان بھی تھے جو بنی نوع انسان کے مصائب میں شریک رہے اور انہوں نے حقیقتاً صلیب پر مصائب بھگتے۔ بظاہر یہ تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں کلیسا کا پیغام یہ تھا کہ خدا انسان بن گیا ہے۔ یسوع نیم خدا یعنی نصف خدا اور نصف انسان نہیں تھے۔ اس قسم کے نیم خداؤں یا نیم دیوتاؤں کا عقیدہ یونان اور یونانیت سے متاثرہ علاقوں میں عام تھا،
کلیسا کا خیال تھا کہ یسوع کامل خدا کامل انسان تھے۔ پس نوشت: مائی ڈیئر صوفی، یہ سب کچھ ایک مربوط شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ مجھے اس کے متعلق چند الفاظ کہنے دو۔ جب یونانی رومی دنیا میں عیسائیت کا نفوذ شروع ہوتا ہے، ہمیں دو ثقافتوں کے مابین ڈرامائی ملاقات کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہم تاریخ کے ایک عظیم ثقافتی انقلاب کا بھی نظارہ کرتے ہیں۔ اب ہم عہد عتیق سے باہر نکل رہے ہیں۔ ابتدائی یونانی فلسفیوں کے عہد کے بعد تقریباً 1000 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ اب ہمارے آگے عیسائی قرون وسطیٰ ہے، اس کا عرصہ بھی تقریباً 1000 سال پر محیط ہے۔ جرمنی کے شاعر گوئٹے نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو شخص 3000 سال سے استفادہ نہیں کر سکتا وہ بمشکل اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا انجام بھی اتنا ہی افسوسناک ہو۔ تمہیں تمہاری تاریخی جڑوں سے آشنا کرنے کے لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں کروں گا۔ انسان بننے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بے لباس بوجھنے سے بڑھ کر کچھ بننے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اگر آدمی خلا میں بے مقصد تیرنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی واحد طریقہ ہے۔ انسان بننے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بے لباس بوجھنے سے بڑھ کر کچھ بننے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ صوفی کچھ دیر بیٹھی باڑ کے چھوٹے موٹے شگافوں میں سے باغ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اپنی تاریخی جڑوں سے واقف ہونا کیوں اتنا ضروری ہے۔ اسرائیل کی اولاد کے لیے یہ بات یقیناً اہم تھی۔ وہ بذات خود عام انسان تھی، لیکن اگر وہ اپنی تاریخی جڑوں سے آشنا ہو گئی پھر وہ نسبتاً کم عام انسان رہے گی۔ اسے کرۂ ارض پر رہتے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہ صرف چند سالوں پر محیط تھا، لیکن اگر بنی نوع انسان کی تاریخ اس کی اپنی تاریخ ہے پھر اس کی عمر ہزاروں سال ہے۔ جاری ہے۔